फूफी बतूल उम्र रसीदा थी। उनका एक बेटा मुलाजमत के सिलसिले में वतन से दूर था और बेटियां ब्याही जा चुकी थी। तभी फूफी तन्हाई से घबराई हुई रूह की तरह फिरा करती थी। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देनी शुरू कर दी। यूँ इनके घर में रौनक हो गई। सारा दिन बच्चियां इनके गिर्द जमा रहती। सुल्ताना भी इन ही में से एक थी। वो मेरी फूफो के घर के पास ही रहती थी। वो मेरी हम उम्र थी। हमारा घर अगले मोहल्ले में था। वो हमारे घर भी आया करती थी। इसकी शोहो चंचल बातें और अदाएं उसे तमाम लड़कियों से मुनफरिद करती। फूफी उसे ज़्यादा हंसने से मना करती तो वो उदास हो जाती। मैंने वजह पूछी तो इसने कहा, घर में तो कोई नहीं होता कि जिससे हंसूं बोलूं। छोटे भाई स्कूल चले जाते हैं और बड़ी बहन दादी अम्मा के पास होती हैं। मेरी अम्मा और बाबा को आपस में झगड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कहते कहते इसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मुझको इसके साथ हमदर्दी हो गई। मेरी हमदर्दी पाकर इसका हौसला बढ़ा और हमारे घर आने लगी। हम खूब बातें करते। वो अपने घर की सारी बातें मुझे बताती। वो अपने घर की दूसरी बेटी थी जिसकी किसी को ज़रूरत ना थी। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किसी को इससे कोई सरोकार ना था। अक्सर वो तमाम दिन मेरी फूफी के पास रहती, इनके घर के सब काम करती। वो भी इस लड़की से बेटियों जैसा प्यार करती। सुल्ताना को बनाव श्रृंगार का बहुत शौक़ था और ये सब कुछ इस पर जचता भी था। इसकी बड़ी बड़ी काली आंखें इसके गोरे चेहरे पर नुमायाँ थीं। जब इनमें काजल लगाती तो वो और भी दिलकश लगती थी। तब फूफी इसे टोकती कि लड़की, आंखों में ये भर भर कर काजल ना लगाया कर, किसी की नज़र लग जाएगी, नहीं तो कोई आसेब आशिक हो जाएगा। फूफी की इस बात पर वो हंसती हंसती दोहरी हो जाती। क्या खबर थी कि एक दिन फूफो की बात वाकई सच साबित हो जाएगी। सुल्ताना का बाप गुज़र औक़ात के वास्ते कोई काम ना करता था। बज़ाहिर वो सिगरेट पीता था लेकिन इसमें कुछ मिला कर पीता। इसी बात पर बीवी का इससे झगड़ा रहता। तभी सुल्ताना की माँ चिड़चिड़ी हो गई थी। इसे बच्चों में कोई दिलचस्पी ना रही थी। बेटों से तो प्यार करती थी मगर बेटियां इसे बुरी लगती। अम्मी अब्बू के साथ मैं 2 माह के लिए मामू के घर लाहौर चली गई। वापस आई तो सबसे पहले सुल्ताना से मिलने की कोशिश की। फूफी ने बताया कि अब यहाँ बहुत कम वक्त गुजारती है। वो अब काफ़ी बदल गई है। 2 दिन बाद वो मुझे मिली। वाकई काफ़ी बदल गई थी। अच्छी बात ये थी कि बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, नेमत बीबी, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरे लिए नए नए कपड़े, चूड़ियाँ, ज्वेलरी लाते हैं। अब डांटते भी नहीं। मुझको ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अब रोज़ाना वो मुझे अपने अब्बू के बारे में बताया करती। पहले जो आदम बेजार बल्कि औलाद बेजार इंसान थे, अब इसके साथ हुस्न सलूक करते थे। एक दिन फूफो के घर जाते हुए वो मुझे गली में मिली तो एक हाथ में शापर था जिसमें चीज़ें भरी हुई थीं और दूसरे हाथ में चूड़ियों का पैकेट। इसने बताया कि वो अपने अब्बा का कुछ सामान लेने गई तो मोहसिन ने उसे ये चूड़ियाँ दी हैं। मैंने हैरत से पूछा कि ये मोहसिन कौन है। इस सवाल पर एक अजीब सा रंग उसके चेहरे पर फैल गया। कहने लगी, जिस दुकान से अब्बा का सौदा लेने जाती हूँ वो वहाँ बैठा होता है। वो मुझे अच्छा लगता है। सुल्ताना उम्र के उसी दौर में थी जब हर कोई अपनी बेटियों के लिए हदूद मुकर्रर कर देता है। मैंने भी दुपट्टे की जगह चादर ले ली थी। फूफी का घर नज़दीक तरीन था। इनके घर भी जाना होता तो अब्बू अकेले जाने ना देते थे, लेकिन सुल्ताना अभी तक वैसे ही बिला रोक टोक फिर रही थी। भाई इसके बड़े हो रहे थे, अगरचे वो इससे छोटे थे, फिर भी इस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करते तो वो आज़ाद पंछी इनकी कैद में गिरफ़्तार होना पसंद ना करती। बाप से भाइयों की शिकायत करती तो अंकल बेटी की पुश्त पनाही करते। बात दरअसल ये थी कि मोहसिन चोरी छुपे चर्स की फ़रोख्त करता था और सुल्ताना का वालिद इसका शरीककार था। वो ख़ुद भी नशा करता था। बस इसी गर्ज की खातिर वो बेटी के ज़रिए अपनी मतलूबा चीज़ मंगवाता था और इसे दुकान पर बेच देता था। खुद नहीं जाता था कि किसी को सुनगुन हो गई तो कहीं कोई पुलिस को मुखबरी ना कर दे। शुरू में वो रकम देकर हस्बे ज़रूरत माल ख़रीदता था, बाद में उधार पर लेने लगा। इस तरह अपने मकसद के लिए इसने बेटी को दाव पर लगा दिया। जवानी में सुल्ताना और भी खूबसूरत हो गई थी मगर मोहसिन से दोस्ती इसके हुस्न पर एक दब्बा थी। बताती चलूँ कि जिस दुकान से सुल्ताना सौदा लेने जाती थी वो मेरे जेठ की थी और मोहसिन इसी वजह से वहाँ बैठा होता कि वो मेरे जेठ की बीवी का दूर का रिश्तेदार होता था।
اور اس کا گھر دکان کے برابر میں تھا۔ ایک طرح سے وہ ان کا ہمسایہ بھی تھا۔ ایک روز محسن نے اپنے ماں کے ذریعہ انکل صادق کے گھر سلطانہ کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا تو وہ خوش ہو گئے کہ محسن کے قرض دار تھے۔ اس طرح قرض سے جان چھوٹ رہی تھی، اور سلطانہ بھی خوش تھی کہ محسن کو پسند کرتی تھی، لیکن اس کی ماں اور بھائی خوش نہ تھے۔ وہ اس رشتے کے سخت مخالف تھے۔ وہ محسن کو ٹھیک آدمی نہیں سمجھتے تھے، مگر باپ تو راضی تھا، اور سلطانہ باپ کی محبت میں سرشار ہر وقت ان کی تابعداری میں لگی رہتی۔ ماں اس کو کہتی، بے وقوف، باپ تیرے ساتھ نہیں، صرف اپنے نشے کے ساتھ مخلص ہے، دوڑ دوڑ کر اس کے کام نہ کیا کر، قرض سے جان چھڑانے کی خاطر تجھ کو اندھے کنویں میں دھکا دے رہا ہے۔ مگر سلطانہ اپنے والد کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ میری اس سے ملاقات ہوتی تو اس کے منہ پر ایک ہی نام تھا، اور وہ تھا محسن کا۔ پھپھو اور میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ سمجھی۔ میں پاس ہو کر اگلی کلاس میں چلی گئی۔ بڑی کلاس میں پڑھائی زیادہ ہو گئی تھی، اب مجھے وقت کم ملتا تھا، پھپھو کے گھر بھی کم جا پاتی۔ کچھ عرصے بعد پھپھو کا انتقال ہو گیا تو میرا سلطانہ سے رابطہ بھی کم ہو گیا۔ پھر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے شہر آ گئی۔ اپنے لوگوں سے رابطہ نہ رہا، بس چھٹیوں میں جانا ہوتا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے ملازمت مل گئی، وہ بھی شہر سے باہر تھی۔ تقریباً 10 سال بعد اپنے شہر واپس آئی، تب جب والدین نے مجھے پیا گھر بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ شادی کا پیغام تمام ہوا تو کچھ رشتہ دار خواتین مجھے ملنے آئیں۔ انہی میں سلطانہ بھی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ میری جٹھانی کے خاندان میں میرے ساتھ والے گھر میں بیاہی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ محسن نے اسے اچھا نہیں رکھا ہوا۔ وہ اچھا آدمی نہیں، وہ اپنی بیوی کا حسن اور جوانی کیش کرانا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے بڑی بڑی پارٹیوں میں لے جاتا تھا۔ مگر سلطانہ اس امر پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب محسن سے نالاں رہنے لگی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کافی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ سمجھی کہ اب اس کا شوہر سدھر جائے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ کچھ عرصہ تو وہ مجبور شوہر کے اشاروں پر چلتی رہی، بالآخر تھک گئی۔ اندر کی گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ اس نے احتجاج شروع کر دیا، لیکن بڑی دنیا میں احتجاج کر کے بھی وہ اپنے گھر کی چھت تلے ہی پناہ لینے پر مجبور تھی، کیونکہ ماں اور بھائی اس سے ناطہ توڑ چکے تھے اور ان کے گھر کے دروازے اس پر بند تھے۔ اس پریشان صورتحال میں وہ میرے پاس آئی اور بتایا کہ وہ منشیات ادھر سے ادھر پہنچانے کے پرخطر کام سے برا فروختہ ہے۔ وہ کیا کرے؟ مجھ سے مشورہ لیا تو میں نے کہا کہ تم بھائیوں کے پاس چلی جاؤ، بھائیوں کے گھر سے اچھی پناہ گاہ کوئی اور نہیں۔ اگرچہ ان کے منع کرنے کے باوجود تم نے محسن سے شادی کی، لیکن بھاگ کر تو نہیں کی، تمہارے باپ نے خود کروائی، اور اس کے بدلے اس نے محسن سے خاصی رقم بھی لی۔ شاید تم کو اس کا علم ہے کہ نہیں، مگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے باپ اور محسن کے ساتھ ساتھ تم سے بھی ناراض ہے۔ وہ بولی، ہاں مجھے کوئی علم نہیں ہے ان معاملات کا، مجھے تو بس محسن اچھا لگتا تھا۔ وہاں جانے کے کچھ عرصے بعد یہ عقد کھلا کہ وہ کس کماش کا بندہ ہے، لیکن اب سوائے پھڑ پھڑانے کے میں کیا کر سکتی تھی۔ ایک روز محسن نے اسے بہت مارا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو مہمان اس کے ساتھ گھر آئے ہیں سلطانہ ان کی ہر طرح سے مدارت کرے۔ وہ دبئی کے رئیس زادے تھے۔ جب سلطانہ نے ان کی مدارات سے انکار کیا تو شوہر نے اسے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، کیونکہ ان مہمانوں کو راضی کرنے سے محسن کو لاکھوں کا فائدہ ہونے والا تھا۔ وہ زخمی حالت میں میرے پاس آئی۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کے ساتھ اس کی ماں کے گھر گئی۔ ان سے درخواست کی کہ بیٹی کا احوال تو لے لے۔ یہ تو ناسمجھ لڑکی تھی۔ اب اصل قصوروار آپ کا شوہر ہے۔ بیٹی تو آزمائش میں پڑ جاتی ہے جب باپ کہے میرا کہا مانو، اور ماں کہے کہ باپ کا نہیں بلکہ میرا کہنا مانو۔ آپ خود سوچئے، اولاد خصوصاً بیٹی کے لیے یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ میرے سمجھانے سے خالہ جی نے سلطانہ کو گلے لگا لیا، لیکن جب اس کے بھائی آئے وہ اسے گھر میں دیکھ کر برا فروختہ ہو گئے۔ تب ماں نے بیٹوں کو سمجھایا کہ یہ گھر سے بھاگ کر نہیں گئی تھی، باپ نے اپنے ہاتھ سے رخصت کیا۔ یہ تو نادان بچی تھی، تم لوگ کیوں اس کو ایسی کڑی سزا دینے پر تلے ہو؟ جب بھائیوں نے باتیں سنی تو انہوں نے اس شرط پر سلطانہ کو پناہ دینا قبول کیا کہ وہ محسن سے خلا لے لے۔ وہ بھی تھک چکی تھی، وہ محسن سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس کی ذات کو اس کے ضمیر پر بوجھ بنا دیا تھا۔ بھائیوں نے اس کی طرف سے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔
محسن نے طلاق دے کر بیٹا اپنے پاس رکھ لیا جو ابھی صرف 6 برس کا تھا۔ ماموں کا اس لڑکے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہوں نے سلطانہ کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر بانجے کو محسن کے حوالے کر دیا اور طلاق حاصل کر لی۔ سلطانہ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، مگر بھائیوں کی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے اس بات کو قبول کرنا تھا۔ ممتا کی ماری اب اکثر میرے گھر آ جاتی اور بیٹے کو بلوا کر اس سے مل لیتی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں یہ بات اس کے بھائیوں سے پوشیدہ رکھوں۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بیٹے کی جدائی کو بھی قبول کر لیا کہ کم از کم یہ سب کچھ گناہ کی زندگی سے تو بہتر ہے۔ بعض اوقات اس کا سارا دن میرے گھر گزرا۔ اس کو بیٹے کے ساتھ کھیلتے دیکھتی تو خوش ہوتی۔ میں بھی ایک ماں تھی، ممتا کے جذبات کو سمجھتی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس نے بتایا کہ بھائی دوسری شادی پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ شخص شادی شدہ اور بچوں والا ہے۔ میں منع کر رہی ہوں مگر میرے بھائی نہیں مان رہے۔ والدہ بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ پہلے میری شادی کرانا چاہتا ہے۔ اس کی یہی شرط ہے اور اماں نے پھر سے مجھے کوسنے دینے شروع کر دیے ہیں۔ تم کیوں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی؟ پہلی شادی سے کون سا سکھ مل گیا ہے؟ دوسرے یہ کہ دوسری شادی کے بعد میں اپنے بیٹے سے نہ مل سکوں گی۔ اب تو محسن اسے ملنے دیتا ہے، بعد میں نہ ملنے دے گا یا دوسرا شوہر اعتراض کرے گا۔ بہرحال جلد ہی بھائیوں نے اس کی شادی کر دی۔ اس کا شوہر کسی ادارے میں معمولی سا ملازم تھا جو اپنے بچوں کا خرچہ بمشکل اٹھا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی 4 بچوں کا باپ تھا۔ سلطانہ کے بھائیوں نے گھر کی ہر چیز جہیز میں دی۔ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کمی تھی تو وہ اس کا بیٹا تھا۔ وہ تو چلی گئی۔ اس کا بیٹا ماں کی تلاش میں میرے گھر آیا کرتا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگتا تھا۔ اسے پیار سے بٹھایا کرتی مگر اس کے لیے اب میرے گھر میں وہ کشش نہ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آخر اس نے آنا کم کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سلطانہ اپنے گھر آئی اور آتے ہی میرے گھر کا رخ کیا۔ آتے ہی بیٹے کے متعلق پوچھا۔ میں نے بتایا کہ تمہاری تلاش میں آیا کرتا تھا مگر اب نہیں آتا۔ وہ رو دی۔ اس کو روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی چھلک پڑی۔ جب بھی ماں بیٹے کے ملاقات ہوتی سلطانہ اس کو گھنٹوں سینے سے لگائے روتی رہتی۔ محسن کا چلن درست نہیں تھا اور بیٹا سارا دن ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا۔ میں نے اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے راضی کیا اور اسکول کا خرچہ بھی دینا شروع کر دیا اور جٹھانی کو مجبور کیا کہ وہ ندیم کو اسکول میں داخل کر آئے۔ اس طرح ایک دن محسن نے اپنے بیٹے کو کسی بات پر خوب مارا۔ اسی وقت سلطانہ آ گئی۔ وہ بیٹے کی چیخو پکار سن کر برداشت نہ کر سکی اور بغیر سوچ سمجھے محسن کے گھر میں گھس گئی۔ وہاں جا کر وہ اپنے سابق شوہر سے خوب لڑی اور بیٹے کو لے کر آ گئی۔ اتفاق سے اس کا دوسرا شوہر اسی وقت اسے لینے آ گیا۔ اس نے سلطانہ کو اس کے سابق شوہر کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے سسرال جا کر ساس اور سالوں کے آگے خوب واویلا مچایا کہ تمہاری بیٹی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنے پچھلے خاوند سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا ہے۔ مجھے ایسی بددیانت عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ سب نے اسے برا بھلا کہا۔ بھائیوں نے اپنے گھر اور پھر شوہر نے اپنے گھر لے جا کر مارا مگر وہ یہ مار سہ گئی کیونکہ اس کے پیروں میں دوسرے شوہر سے بھی اولاد کی بیڑی پڑ چکی تھی۔ وہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ اس بار تو بھائیوں نے بہنوئی سے معافی تلافی کر کے اسے گھر روانہ کر دیا۔ وہ بھی چلی گئی کیونکہ دوبارہ گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی، لیکن اس کے دل سے اپنے پہلے بیٹے کی محبت کم نہ ہو سکی۔ سال بعد اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اب محسن سے ایک بیٹا تھا تو حیات سے 2 بچے تھے۔ دوسرے شوہر کا تقاضا تھا کہ اللہ نے میرے گھر سے تم کو 2 بچے دے دیے ہیں، بس ان ہی سے جی بہلا لے اور پہلے گھر والے لڑکے سے اب تم کو نہیں ملنا ہے۔ وہ ایک تنگ نظر، حاسد اور شکی قسم کا مرد تھا۔ وہ اس کی دی ہوئی ساری تکالیف سہ سکتی تھی مگر اپنے ندیم کو نہیں بھول سکتی تھی۔ اس بار بھی جب وہ عید پر ماں کے گھر آئی تو اس نے اپنی والدہ سے بیٹے کو ملوانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی ماں نے ٹال مٹول کی لیکن سلطانہ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ مجھ سے عید ملنے کے بہانے میرے گھر آئی کیونکہ محسن کا گھر میرے گھر کے برابر میں تھا۔ ندیم نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ دوڑا ہوا میرے گھر آ گیا۔ دونوں ماں اور بیٹے گلے ملے خوب روئے، پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارک دی۔ سلطانہ نے کہا، بیٹے مجھ سے عیدی لے لو۔ وہ بولا، ماں مجھے عیدی نہیں ٹی وی چاہیے۔ سب اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں اور میں ترستا ہوں۔
جس کے گھر جاؤں کہتے ہیں اپنے گھر جاؤ اور اپنے باپ سے کہو تم کو ٹی وی لے کر دے۔ سلطانہ بولی بیٹا میرے پاس اس وقت تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تم کو کل رقم دوں گی، تم ٹی وی لے لینا۔ ندیم چلا گیا۔ اس نے اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتاری جو اس کی ماں نے اسے شادی میں دی تھی اور مجھے کہا کہ اسے بیچ کر مجھے پیسے لا دو تاکہ ندیم کو ٹی وی لے دوں۔ میں نے اس کو دکھی دیکھ کر انگوٹھی لے لی اور اسے قریبی سنار کے پاس لے گئی، رقم لا کر سلطانہ کے حوالے کی۔ اسی شام اس کا شوہر اسے لینے کو آنے والا تھا اور اس کے آنے سے پہلے وہ یہ رقم ندیم کو دے دینا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جا کر ٹی وی لے آئے۔ جب وہ ندیم کو رقم دینے گھر سے نکلی تو اسے وہ سامنے گلی میں کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے آواز دے کر بیٹے کو بلایا۔ یہ آواز محسن نے بھی سن لی جو اپنے گھر کے صحن میں کھڑا تھا۔ سلطانہ کی آواز سن کر وہ گھر سے باہر نکلا۔ اس وقت وہ ندیم کو پیسے دینے کو بلا رہی تھی۔ محسن اس کے پاس آیا اور بولا کیوں ندیم کو بلا رہی ہو؟ اس نے ٹی وی کی فرمائش کی ہے، تم تو لے کر نہیں دیتے۔ ٹی وی نہ ہونے سے وہ دوسروں کے گھروں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور رشتہ دار اسے دھتکار کر نکال دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پیسے مجھے دے دو، میں اسے ابھی ساتھ لے جا کر ٹی وی لا دیتا ہوں۔ اتنے میں ندیم بھی آ گیا۔ سلطانہ نے رقم اس کو دی اور اس نے باپ کو دے کر کہا ابو ابھی چلو، اسی وقت مجھے ٹی وی لے کر دو۔ ٹھیک ہے، ماں کو کہو یہ اپنی سہیلی کے گھر بیٹھی رہے جب تک ہم ٹی وی لے کر آتے ہیں تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ میں نے تم کو واقعی ٹی وی لے کر دیا ہے۔ جب گلی میں محسن کے دروازے کے آگے کھڑے یہ بات کر رہے تھے، سامنے سے سلطانہ کے دونوں بھائی آتے دکھائی دیے۔ وہ یہی سمجھے کہ سلطانہ پھر سے محسن کے گھر گئی تھی اور اب وہاں سے نکل کر جا رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے گئے۔ بھائیوں کے کڑے تیوروں سے ڈر کر وہ ماں کے گھر نہ گئی بلکہ رکشہ لے کر دارالامان چلی گئی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی ضرور اس کے شوہر کو بتا دے گا کہ اس نے ندیم سے اور محسن سے بات کی ہے۔ وہ یہی سمجھے گا کہ وہ محسن سے ملنے اس کے گھر گئی تھی۔ جب اس کا شوہر اسے لینے آیا، اس کے بھائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر سے تمہارے گھر چلی گئی ہے، وہ اکیلی کیسے چلی گئی، جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کو لینے آؤں گا۔ وہ گھر پہنچا تو سلطانہ گھر نہیں آئی تھی۔ پریشان ہو کر سالوں کو فون کیا۔ انہوں نے کہا صبر کرو، ہم اسے لیے آتے ہیں۔ وہ دراصل اپنی سہیلی نعمت کے ساتھ بازار چلی گئی تھی، اسے وہاں دیر ہو گئی، تمہارے جاتے ہی وہ آ گئی تھی۔ یہ تو انہوں نے بہنوئی سے جھوٹ بول دیا، لیکن وہ خود پریشان تھے کہ سلطانہ آخر گئی کہاں۔ اگلے روز دارالامان سے فون آ گیا۔ آفیسر نے ان کو بلایا تھا۔ سوشل ویلفیئر آفیسر کے دفتر میں وہ پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ سلطانہ نامی آپ کی بہن دارالامان میں ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو کر دارالامان چلی آئی ہے، اب وہ گھر لوٹ جانا چاہتی ہے۔ آپ اس سے بات کر لیجئے اور اپنے ساتھ گھر لے جائیے۔ بہرحال ضروری کارروائی کے بعد سلطانہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ میکے آ گئی۔ بس یہی اس کا قصور تھا کہ وہ دارالامان کیوں گئی۔ یہ ان کے لیے بے حد بے عزتی والی بات تھی، کیونکہ چھوٹا شہر تھا اور دارالامان کے عملے کے کچھ لوگ سلطانہ کے بھائیوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بس دونوں بھائی اب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ان کی یہ بہن تو سدھرنے کی نہیں، اس کا کوئی پکا اور مستقل بندوبست کرنا چاہیے، ورنہ یہ بیٹے ندیم کے بہانے محسن سے ملتی رہے گی اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہے گی۔ کیوں نہ ہم اس کو زندہ درگور کر دیں۔ مگر زندہ درگور کرنا آسان نہ تھا، مگر یہ تو کھپتی قسم کے بھائی تھے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ماں اس عمر میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ باپ تو وفات پا چکا تھا۔ انہوں نے ماں سے ماموں کی بیماری کا بہانہ کیا اور وہ بیچاری اپنے بھائی کی بیماری کا سن کر اس کے گاؤں چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد ایک دن سلطانہ اپنے بیٹے سے ملنے چلی آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ جانے کیوں مجھ کو ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ بھی بیٹے سے مل کر چلی گئی۔ یہ اس کی مجھ سے آخری ملاقات تھی۔ اپنے گھر گئی تو بھائی نے شربت کا جگ بنا رکھا تھا، اسے گلاس بھر کر دیا کہ لو پی لو، گرمی ہے۔ دراصل انہوں نے شربت میں زہر ملا رکھا تھا۔ جو ہی سلطانہ نے پیا، اسے چکر آیا، طبیعت خراب ہو گئی اور الٹیاں ہونے لگیں۔ الٹیاں آنے سے اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ تب انہوں نے مل کر اس کا گلا دبا دیا اور اس وقت تک دبائے رکھا جب تک کہ وہ مر نہ گئی۔ پھر اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ سلطانہ کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کہاں گئی۔
लेकिन इसकी भाभी ने इसे गाड़ी में ले जाते देख लिया था। वो ये देखकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी और बहकी बहकी बातें करने लगी। जिस तरह एक झूठ को छुपाने के लिए 100 जतन करना पड़ते हैं, यूं ही कत्ल को छुपाने के लिए न जाने ज़ालिमों को क्या क्या कुछ करना पड़ता है। भाई ने अपनी बीवी को भी घर में बंद कर दिया, इस पर पाबंदियाँ आयद कर दी। इन्हीं दिनों हमारे रिश्तेदारों में एक मौत हो गई। सब लोग आ गए। मैं सुल्ताना को ढूंढती रही, वो मुझे कहीं नज़र ना आई। इसकी भाभी भी मौजूद ना थी। मुझसे ज़्यादा इसका बेटा इसे ढूंढ रहा था। इस रश में माँ समझकर वो न जाने कितनी औरतों के पल्लू खींच चुका था। मैं गमज़दा होकर वहाँ से चली आई। आज मुझे सुल्ताना बहुत याद आई। एक हफ़्ता गुजर गया। एक दिन मैं काम से वापस आई, पता चला कि सुल्ताना मर गई है। दिल दक से रह गया। सुल्ताना के कत्ल के शुबे में इसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बांडा इसके मामू ने आकर फोड़ा था और इसका छोटा भाई भी कहीं दोस्तों में अपनी गैरत का किस्सा ले बैठा था। इन्हीं दोस्तों में से इसका एक मामूजाद भी था, जिसने घर जाकर जिक्र कर दिया कि सुल्ताना बाजी को इसके भाइयों ने दारुल अमान जाने पर सज़ा दी है। सुल्ताना के मामू ने इसके भाई के दोस्तों से पूछगिछ की तो किसी ने जाकर थाने बात पहुंचा दी। पुलिस फ़ौरन आ गई। इत्तेफाक से बड़ा भाई घर पर ना था। पुलिस वाले छोटे को पकड़ कर ले गए। बड़ा भाई वकील के पास गया। इसने कहा कि अगर छोटा कत्ल कबूल कर भी ले तो इसको बड़ी सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि वो नाबालिग यानी 17 बरस का है। जल्द लड़के की ज़मानत हो गई। इसने कहा कि वो बहन को इसके घर पहुंचाने जा रहा था कि नहर पर बने पुल से इसका पैर फिसल गया और वो नहर में गिर गई। नहर बंद कराई गई, मगर सुल्ताना की लाश ना मिली। इसका शौहर हयात भी आ गया। वो अपने बच्चों की माँ को रो रहा था, बीवी को नहीं। अलबत्ता माँ ज़रूर रो रही थी। सुल्ताना बिलाखिर इसकी बेटी थी। कुछ दिन केस चला, बिलाखिर ये कहानी ख़त्म हो गई, मगर सुल्ताना को कोई बुला नहीं पाया। बेटे से मोहब्बत करने के जुर्म में एक हवा की बेटी जान से गई। भाई फिर से अपने घरों में खुश हो गए। जान से गई तो वो जिसका कसूर दुनिया माफ़ ना कर सकी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।